mandate the Haq gloomy state. The lever of the sunroof hit her. I hold, like all the opposition, General Musharraf responsible. He had a conversation in US in presence of Mark Siegel, where General Musharraf threatened that if you come to Pakistan before election, you will be responsible for consequences. If you come to Pakistan before election, I will not be responsible for your security. When you say the government, that was President Pervez Musharraf. Yes. You blame him for your mother's death? He murdered my mother. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। कल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की नामी बरसी है। 9 बरस गुजर गए पाकिस्तान की अजीम लीडर, साबिक वज़ीर आज़म की साबिक वज़ीर आज़म बेटी, जिसको कि अभी तक इंसाफ नहीं मिला। बीबी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ये नारा कल भी लगेगा, जोर से लगेगा। बहुत से और भी वादे किए जाएंगे। उन्हीं के नाम पे 5 साल पीपल्स पार्टी ने हुकूमत भी की है, लेकिन उनकी अपनी हुकूमत में उनको ही इंसाफ नहीं मिल सका। हम आज जो बात करेंगे थोड़ी याद दहानी है आपके जहनों को 2007 27 दिसंबर पे वापस ले जाने के लिए। कमीशन भी आया उसके बाद, जो 27 दिसंबर को हुआ मोहतरमा की शहादत, उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने फैसला किया कि हम एक कमीशन बुलाएंगे और अक़वाम मुत्तहिदा को लिखा कि वो आके तहकीकात करें। ये तहकीकाती कमीशन आया और इसने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के जो वाक़यात थे, जो वाक़या था, उसको बेनकाब करने की कोशिश की। बहुत से अहम सवालात इस कमीशन ने उठाए। ये पाकिस्तान की एजेंसियाँ, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की अदालत नहीं थी, बल्कि यूनाइटेड नेशंस, अक़वाम मुत्तहिदा ने इसके ऊपर कुछ अपनी चीज़ें दी हैं जो कि हम आपके सामने रखते हैं। कमीशन ये कहता है कि बीबी को अलकायदा, तालिबान, अफ़गान जिहादी ग्रुप्स और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारों के अनासर से खतरात लाहक थे। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट निशानदही करती है कि एक तहरीरी मुआहदा किया गया था जिसमें वफाकी हुकूमत ने 22 अक्टूबर 2007 को मोहतरमा को 1371 सिक्योरिटी एहलकारों पर मुश्तमिल एक हिफाजती दस्ता देना था, जो जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ ने नहीं दिया। ये क्यों नहीं दिया, ये एक बहुत ही अहम सवाल है। उस वक्त के CPO रावलपिंडी सऊद अजीज़ को जाए वक़ुआ धोने का हुक्म किसने दिया? ये रिपोर्ट ये कहती है कि कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जाता है कि जाए वक़ुआ को धोने का जो उनको ज़राए ने बताया कि जाए वक़ुआ को धोने का जो हुक्म था वो उस वक्त के DGMI नदीम एजाज ने दिया। ये रिपोर्ट में लिखा गया है। इसी तरह से बीबी को ज़ाती सिक्योरिटी में मौजूद जो उनकी बैकअप में बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, वो जाए वाक़या से, वो जाए सानेहा से उजलत से रवाना क्यों हुई, बल्कि इस वाक़े से पहले ही रवाना क्यों हुई, ये भी कमीशन ने इस पे भी बात की और इस पे भी कुछ राज अफशा किए। जावेद इकबाल चीमा साहब, जो कि क्राइसिस मैनेजमेंट सेल के डायरेक्टर जनरल थे, वो अगले ही दिन दोपहर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जबकि शाम को 27 की शाम को ये वाक़या होता है और नताइज पर पहुंच जाते हैं कि लिवर लगा, जिसकी बुनियाद के ऊपर मोहतरमा की शहादत हुई, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हुक्म किसने दिया? ये रिपोर्ट ये बताती है कि उनको हुक्म जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ ने दिया। कमीशन के मुताबिक DGISI ने बेनज़ीर भुट्टो को एक रात पहले ही बता दिया था कि उनको किस किस्म के खतरात लाहक हैं। ये भी कमीशन ने लिखा है। उन्होंने कहा कि ISI ने कम अज़ कम अपनी ये जो ड्यूटी थी ये पूरी की और उन्होंने बीबी को इन्फॉर्म किया कि उनको किस किस्म के खतरात लाहक है। इसी तरह से कमीशन ये लिखता है कि बेनज़ीर ने अपनी ज़िंदगी में ही IB चीफ एजाज शाह को नामजद किया और उसकी बुनियाद ये थी कि उनका राब्ता कारी सैफुल्लाह ग्रुप से था और बीबी ने इसको आइडेंटिफाई किया। इसी तरह DIG मुश्ताक सुखेरा, जो कि इस इंक्वायरी को शुरू कर चुके थे, उनको 2 ही दिनों के अंदर अंदर इससे अलहदा क्यों किया गया? 27 दिसंबर को मोहतरमा को कत्ल करने के लिए कई खुदकुश बमबार मौजूद थे और हम
چارٹ بھی آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ راولپنڈی میں کس کس جگہ پہ خودکش بمبار کے جو اسکواڈز تھے وہ موجود تھے محترمہ کی شہادت کے لیے. یہ پاکستان کے اعلیٰ اداروں کو کیوں معلوم نہ ہو سکا کہ کہاں کہاں کون ہے، جبکہ ان کا فون ڈیٹا، ٹیلی فون ڈیٹا بھی دستیاب تھا. محترمہ کی واپسی کا روٹ کیسے بدل گیا، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے اور اس کے اوپر بھی کمیشن بات کرتا ہے. اور پھر بے نظیر بھٹو کے قتل کے بعد ان کے قتل کی تفتیش کرنے والے پروسیکیوٹر چودھری ذوالفقار کو کیوں مارا گیا، یہ بہت ہی اہم سوال ہے. اور چودھری ذوالفقار کو جب مارا گیا جب پیپلز پارٹی کی اپنی حکومت تھی. یہی وہ سوالات ہیں جو کہ ہم نے آج کے اس پروگرام میں اٹھائیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری اسلم صاحب جو کہ چیف پروٹوکول آفیسر محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ رہے آخری وقت تک اور اس حملے میں یہ شدید زخمی بھی ہوئے تھے. ان سے بھی بات کریں گے. بہت شکریہ سر. جناب شکیل انجم صاحب، ان کی کتاب بے نظیر بھٹو کا قتل کس نے کیا، اب تک شاید یہ کتاب جو ہے اگر تحقیقات کسے اس سے فائدہ بھی اٹھایا جا رہا ہے، اٹھایا بھی گیا، بے نقاب نہیں کر سکے، لیکن ان کی کتاب نے بے نقاب کرنے کی پوری کوشش کی ہے محترمہ کے قاتلوں کو. ہمارے ساتھ افتخار احمد صاحب جو کہ بہت معروف صحافی، سینئر صحافی، تجزیہ نگار ہیں، وہ بھی موجود ہیں. اور ہمارے ساتھ مظہر عباس صاحب بھی کراچی سے جوائن کریں گے. اگین ایک بہت بڑا نام ہے اور معروف تجزیہ نگار ہیں. آپ سب کو خوش آمدید. اور کل اب محترمہ کے نامی برسی ہے. زرداری صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ان کو معلوم ہے کہ کون قاتل ہیں اور وقت آنے پہ بتائیں گے. ہو سکتا ہے کہ کل یہ وقت آ جائے اور وہ بتا دیں. شکیل انجم صاحب، سب سے پہلے آپ سے ہی سوال کرتی ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ محترمہ کے قاتل کبھی بے نقاب ہوں گے؟ میں نے تو جب انویسٹیگیشن کی ڈائریکشن تبدیل ہوتے دیکھی پہلی بار، جب میں نیوز کا رپورٹر تھا اور کور کرتا تھا، تو مجھ پہ جب میں نے حقائق بیان کرنے شروع کیے، یہ بیک گراؤنڈر ہلکا سا، تو مجھ پہ اسکاٹ لینڈ کمیشن کی طرف سے لیٹر آیا ایک میرے یعنی نیوز کے مالکان کو کہ جی انہیں منع کیا جائے کہ یہ ہمارے یہ جو پرائیویٹ باتیں یہ نہ شائع کریں. میں رپورٹر تھا، میرا کام ہی یہی تھا انویسٹیگیشن. تو مجھ پہ پابندی لگ گئی کہ میں اسکاٹ لینڈ یارڈ کو ٹچ نہیں کر سکتا. جب میرے سامنے سارے پرت کھل رہے تھے ایک ایک کر کے، مجھ پہ پابندی تھی کہ میں اس پہ نہیں لکھ سکتا اپنے رپورٹ نہیں کر سکتے. میں رپورٹ آپ کے ادارے پہ دباؤ ڈالا گیا. میرے ادارے پہ دباؤ. تو وہ میں نے اس کتاب میں اس کا ذکر بھی، اس کا عکس بھی چھپا ہوا ہے. میں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ میں کتاب لکھوں گا. وہ تو میرا اپنا ڈومین تھا. جتنا ہو سکا میں نے پہلی انگلش میں لکھی، اس کے بعد ایک تفصیل کے ساتھ یہ لکھی. میرے نزدیک بی بی کے جو آستین کے سانپ تھے وہ انہیں محسوس نہیں ہوئے کبھی بھی. اس کے بعد وہ جو منظر چینج ہوتا چلا گیا اور یہ بات واضح ہوتی چلی گئی کہ کون کون ان کے اندر سے انوالو تھا. میں نے یعنی میں ضد نہیں کرتا، میں تو ثبوت کے ساتھ بات کرتا ہوں. ان سوالوں کا جواب وہ کیوں نہیں دے رہے کہ ان کو 5 سال کی حکومت میں انہوں نے اگر یہ جانتے تھے انہوں نے اتنی پروٹیکشن کیوں دی. وہ جو لوگ بکھرے پڑے تھے، جو انوالو تھے، جو نظر آ رہے تھے، جو میرے جیسے لوگوں کو پتا تھا، ان کو کیوں نہیں پتا تھا. تو 5 سال میں انہوں نے جو پروٹیکشن دی وہ آپ کے سامنے ہے. مثال کے طور پہ آپ نے ذکر کیا یو این کمیشن کا. یو این کمیشن کو جب بلایا گیا پہلی بار، اس کو انویسٹیگیشن کے لیے بلایا گیا کہ آپ پن پوائنٹ کریں گے کون مجرم ہے، کون انوالو ہے. جب وہ انہوں نے آ کے انویسٹیگیشن شروع کی، انہوں نے فیکٹ فائنڈنگ میں تبدیل کر دیا اسے کہ آپ انویسٹیگیشن نہ کریں، آپ فیکٹ فائنڈنگ. فیکٹ فائنڈنگ کا مطلب تھا وہ کچھ جو ہم نے دیکھا، صرف حقائق کو وہ کچھ تلاشنے جو کے ہم نے بھی دیکھا، جو حقائق ہوئے، اس کی تو کوئی ضرورت نہیں تھی یو این کو بلانے کی. پھر بھی یو این نے بڑا رول پلے کیا اور ایسے اشارے دیے جس سے ان کی طرف کھرے تک جایا جا سکتا تھا. لیکن پیپل پارٹی کی حکومت نے بڑی جواں مردی سے اس کو پروٹیکٹ کیا. اور میں نے پہلی کتاب میں لکھ دیا تھا کہ بے نظیر بھٹو کا خون رائگان چلا گیا. اس وقت کی بات ہے، اب تو 7 سال 8 ماہ. اچھا شکیل صاحب، آپ نے بڑی مزیدار اس میں باتیں لکھی ہیں، لیکن میں پہلے چودھری صاحب کی طرف آتی ہوں کیونکہ یہ سازش کی 13 کڑیاں آپ نے اس کو مختصراً یعنی اختصار کے ساتھ سب چیزیں اس کے اندر آ گئیں. اس پہ ہم ایک ایک کر کے آئیں گے. لیکن چوہدری صاحب، آپ اس دن بی بی کے ساتھ تھے، کیا واقعات آپ کے سامنے پیش آئے؟ کیسے وہ گھر سے آئیں؟ کون رات کو ملا؟ اگلے دن کیا ہوا؟ کس کی ٹیلی فون کال آئی وغیرہ وغیرہ؟ وہ رات کو جو ملا وہ تو بعد میں ہمیں پتا چلا کہ ڈی جی آئی بھی تھا، آئی ایس آئی تھا، وہ ملا آ کے. یہ بعد میں ہمیں پتا چلا جب بی بی شہید ہوگی کو آیا تھا، ہمیں نہیں پتا تھا اس کا. لیکن جب بی بی گھر سے چلی ہیں تو کوئی ایسا پرابلم نظر نہیں آ رہا تھا.
جب واپسی پہ اب چلتے ہیں، جب بھی بی بی کو ہم لیتے تھے، آپ نے کبھی بھی دیکھا ہوگا کہ 2 گاڑیاں اس کی ہوتی تھیں، ایک اس کی مرسیڈیز بلٹ پروف ہوتی تھی اور ایک پجارو ہوتی تھی. اس دن سٹیج کے پیچھے وہ 2 ہی گاڑیاں تھیں اور اس ڈومین میں کوئی گاڑی نہیں تھی، وہ ساری 4 دیواری میں، اور سیکیورٹی تھی وہ 4 دیواری سے باہر تھی، اندر نہیں تھی. تو جب بی بی چڑھ رہی تھیں اس میں، میرا خیال تھا کہ آج بی بی اگر کار میں چڑھ جائیں تو ہم جلدی نکل جائیں، کیونکہ پیچھے کچھ سینٹر آئے ہوئے تھے امریکہ سے اور یو کے سے، کہ انہوں نے بریف کرنا تھا الیکشن ریگ کیسے کریں گے. یہ انہوں نے پریفر کیا پچھلی گاڑی کو، چونکہ چوائس ان کا ہوتا تھا، وہ بیٹھ گئیں. تو اگلی گاڑی تھوڑا سا چل کے اس نے لیفٹ ہو جانا تھا، تاکہ پہلے وہ نکلے جو گرین بک میں بھی ہے اور جو ایک اصول بھی ہے کہ وی آئی پی کی گاڑی جب سیکیورٹی باہر ہو تو وہ سب سے پہلی وہ نکلتی ہے، اس کو کارڈن کر لیتے ہیں ہمیں. تو جو ہی گاڑی نے پچھلی نے موو کیا تو بابر اعوان اس اگلی گاڑی نے موو کیا تو اس کے آگے کھڑا ہو گیا کہ لاک کھولو، اس کو اشارہ کیا، وہ لاک نہیں کھول رہا تھا. اس نے لاک کھول دیا ڈرائیور نے، خضر نام تھا اس ڈرائیور کا. تو لیفٹ سے بیٹھا ہے رحمان ملک، اپنا بابر اعوان، رائٹ سے بیٹھا ہے رحمان ملک، پی سی بی کے چیئرمین کو اپنے ساتھ بازو سے پکڑ کے اندر بٹھایا انہوں نے، اور یہ بڑی تیزی سے نکلے ہیں. جب یہ نکلے ہیں دروازے کی طرف تو دروازہ کھل گیا. ان کو تو نہیں پتا بی بی اس میں ہے یا اس میں ہے، یا لوگوں کو گھروں میں پتا تھا چونکہ سیٹلائٹ سے وہ چل رہا تھا سارا سسٹم. تو سیکیورٹی جو تھی، جب ہم باہر نکلے ہیں بی بی کو لے کے، سیکیورٹی کا کوئی بندہ وہاں نہیں تھا. ہماری اپنی 4 گاڑیاں تھیں جو توقیر کیرا کے انڈر تھیں، جو زرداری صاحب نے یا ڈاکٹر ذوالفقار نے دی ہوئی تھیں، وہ بھی نہیں تھی وہاں پہ. وہ میں نے قاہرے سے پوچھا تو کہا باہر شاید ہوں، لیکن باہر نہیں تھی. وہ سارے کے سارے جب بی بی شہید ہوئے تو زرداری ہاؤس پہنچے ہوئے تھے. تو گاڑی کو کاروان سے علیحدہ کرنے کا بڑا اچھا رول ادا کیا ان دونوں بندوں نے، بابر اعوان اور رحمان ملک نے، جو آج تک ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کی انویسٹیگیشن کی جائے کہ انہوں نے یہ کیوں کیا. اگر بی بی سیکیورٹی کے اندر ہوتی اور کاروان کے اندر ہوتی، ایک گاڑی مسلح آگے، ایک پیچھے، ایک رائٹ، ایک لیفٹ، 1 فٹ کا فاصلہ، بندہ کوئی آئے انٹر ہی نہیں ہو سکتا. جیسے ہم گئے تھے یہاں سے ویسے ہی ہم نے آنا تھا، لیکن وہ نہیں تھا. یہ تو کمیشن نے بھی سوال اٹھایا کہ وہ کیوں چلی گئی گاڑی. یہی وجہ تھی نا کہ ہر بندے کا ایک رول تھا. جیسے سی پی او کا رول تھا کہ سیکیورٹی ودرا کر لو، جو 1370 بندے آپ نے کہا ہے وہ ودرا کر لو، جس میں وہ ایس ایس پی بعد میں رہا، یہاں بھی آ کے رہا، اس کتاب میں بھی اس کا ذکر ہے. اس کا نام سعود عزیز، سعود عزیز نہیں، اچھا وہ دوسرا تھا، یاسین فاروق، وہ انچارج تھا سیکورٹی کا، وہ کہیں تھا ہی نہیں. سعود عزیز نے راستہ بدلا. مطلب یہ ساری چیزیں سامنے ہیں سب کے، وہ رپورٹ میں بھی ہیں، ویسے بھی سامنے نظر آتی ہیں. گولیاں چلیں، ایک بڑا اچھا ٹرینڈ بندہ کمانڈو ہے، آ کے 3 گولیاں چلاتا ہے، سیکنڈ لگتی ہے، اس کا سارا دوپٹہ اور جو آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کو فائر کرتے ہوئے، کیونکہ آپ کو نظر آتا ہے نا، وہیں کے سارے وہ نظر آتا ہے. اس نے ماری گولی جب تو بی بی کا دوپٹہ اور بال سرخ ہو گئے، وہ گر گئی. وہ مطلب وہاں سیکیورٹی والا تھا ہی نہیں، کسی قسم کا کوئی بندہ نہیں تھا وہاں پہ. یہ انہوں نے یہ ظلم کیا کہ یہ نکلے، اور یہ ان کا یہی ایک رول تھا میجر کے بی بی کی گاڑی کو کاروان سے علیحدہ کر دو، بچنے کا چانس کوئی نہ رہے. یہ تھی اصل بات. اچھا افتخار صاحب، آپ کی طرف آتی ہوں، مظہر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. یہ جو اس پہ بہت سارے، یعنی خود چودھری صاحب نے بتایا بہت ساری کڑیاں ہیں، کہیں پہ قاری سیف اللہ، کہیں پہ فلاں، کہیں پہ بیت اللہ محسود، کہیں پہ ایجنسیاں، کہیں پہ کوئی. آپ کو کیا لگتا ہے سارے کھرے جو تھے وہ ساری تحقیقات میں جو سیکیورٹی دینے والے تھے ان کی طرف گئے؟ آپ کیا کہیں گے سر، کون رسپانسبل؟ بہت اچھی باتیں کہیں انہوں نے، اور ابھی اور باتیں کہیں گے لوگ. میرا تو ایک سوال اس دن سے میرے ذہن میں ہے کہ جب میں آئی واز ان کراچی اور ہم اپنے الیکشنز کی تیاری کر رہے تھے، تو جس وقت مجھے یہ پتہ لگا کہ فائرنگ ہوئی ہے جی، اور نواز شریف بھی چلے گئے ہیں ان کی ہاسپٹل، تو ہم گھبرا گئے بھی کیا ہوا. بعد میں پتہ لگا کہ یہ سارا واقعہ ہو گیا. جو فوٹیج میں نے دیکھی ہے اور جس کا تذکرہ ابھی اسلم صاحب کر رہے ہیں کہ بی بی کا دوپٹہ گرتا ہے، وہ لڑکا جو فائر کر رہا ہے وہ اس شاٹ میں ہے. اب یہ شاٹ صاف ظاہر ہے کہیں قریب سے کیپچر کیا گیا ہے. اس فائر کے بعد بی بی کی شہادت ہو جاتی ہے اور پھر ایک بم دھماکہ ہوتا ہے اور لوگوں کی لاشیں وہاں پہ گر جاتی ہیں.
وہ جو کیمرہ ہے وہ کس کا تھا؟ کوئی مجھے بتا دیں ان سارے تفتیش کرنے والوں میں اور جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں. مجھے تو صرف اتنا جاننے کا خواہش ہے کوئی بہت ہی بہادر کیمرہ مین تھا جس نے شوٹ کر رہا تھا، ریکارڈنگ کر رہا تھا، جس نے اتنے قریب ہو کے فوٹیج بنائی ہے، اور اس کے بعد بم کا دھماکہ ہوتا ہے. اس بم کے دھماکے سے یہ ویڈیو متاثر نہیں ہوتی ہے، یہ ویڈیو برآمد بھی ہو جاتی ہے، اور تھوڑے عرصے تھوڑے سے وقت کے بعد ہی یہ ٹیلی ویژن اسٹیشنوں پر چل بھی جاتی ہے. مجھے تو یہ بات ہی سمجھ نہیں آ رہی بنیادی طور پہ کہ یہ کیا ہے. فوراً آن ایئر گئی تھی، یہ اسی وقت دوسری آن ایئر فوٹو جو میں نے محترمہ کی دیکھی ہے وہ گاڑی جاری ہے اور وہ تصویر پیچھے سے اتاری گئی ہے. تیسری بات ہے کہ جو لڑکے ساتھ گاڑی کے چپکے ہوئے ہیں ان میں سے کتنوں کی شہادت ہوتی ہے، اور جو لڑکا فائر کر رہا ہے وہ اس لڑکے اور ان لوگوں کے درمیان اگر غور سے آپ دیکھیں فزیکلی اتنا زیادہ فاصلہ نہیں ہے کہ وہ اس کو دبوچ نہیں سکتے. مجھے تو ان کا سوال کا جواب نہیں ہے، باقی تو یہ جواب بھی میں لیتی ہوں. میں جلدی سے مظہر صاحب سے بات کروں. بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کی، بہت صحیح چیزیں اس میں حیران کن ہے. مظہر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ نامی برسی ہے، اتنا بڑا قتل، اتنی بڑی شہادت، اس قوم کا اتنا نقصان، اب تک کیوں انویسٹیگیشن ہونے کے باوجود گتھی سلجھ گئی تھی، الجھ کیوں گئی ہے دوبارہ؟ دیکھیے آسما، اس لیے کہ اس کی انویسٹیگیشن ہوئی نہیں. یہ کبھی بھی مرڈر کیس میں جب آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس مرڈر کیس کو سالو کرنا ہی نہیں چاہتے. مرڈر کیس کی ہمیشہ کرمنل انویسٹیگیشن ہوا کرتی ہے. مرڈر کیس میں جب بھی آپ جوڈیشل انکوائری کروائیں گے تو اس کے ریزلٹس ایسے ہی آئیں گے جیسے اس کیس کے آئے. دیکھیے بہت سمپل سی چیز ہے، ابھی افتخار صاحب نے بڑی اہم پوائنٹ ریز کیا ہے. دوسری بات یہ کہ سیکیورٹی پلان تھا کیا، وہ سیکیورٹی پلان کیوں نہیں امپلیمنٹ ہوا، اس کا جواب 100% پیپلز پارٹی کو خود دینا ہے. ادھر ایمرجنسی سیکیورٹی پلان میں ایمبولنس کا وہاں ہونا بہت ضروری تھا، ایمبولنس کیوں نہیں تھی وہاں؟ جی ہاں، سابق وزیر اعظم کا پروٹوکول تھا، وہ بھی ان کو موجود نہیں تھا وہاں پہ. جی، بیک اپ جو ویہیکل تھی، بیک اپ ویہیکل کیوں نہیں تھی اس کے پیچھے؟ وہ اس بیک اپ ویہیکل اگر ہوتی تو وہ جو گاڑی برسٹ ہوئی تھی اس گاڑی میں بے نظیر بھٹو کو ٹرانسفر کیا. وہ الگ بات ہے کہ میں آپ کو بتا دوں 18 اکتوبر سے لے کے 27 دسمبر تک بے نظیر بھٹو کو انہوں نے مارنا ہی تھا جنہوں نے مارنا تھا. دیکھیے 18 اکتوبر کا واقعہ ہوا، وہ سروائیو کر گئیں. اس کے بعد 26 دسمبر کو پشاور میں ایک اٹیمپٹ ہوئی تھی جو فوائل کر دی گئی، لیکن اس کے بعد اس کے 2 لوگ پکڑے تھے. اس کے بعد 27 دسمبر اگر بے نظیر بھٹو لیاقت باغ سے نکل بھی جاتی تب بھی ایک اور پلان بھی شامل وہ ہمارے پاس بالکل وہ گرافکس بھی موجود ہے، کہاں جو ڈیتھ اسکواڈز تھے یا جو سوئسائڈز تھے وہ موجود تھے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بے نظیر بھٹو جب آئیں لیاقت باغ اس وقت انہیں کوئی 10 سے 15 منٹ گیٹ پر انتظار کرنا پڑا، گیٹ کھلا نہیں. پھر جب وہ لیاقت باغ سے باہر جا رہی تھی تب بھی سیکیورٹی جو لیپسز تھے، جو گورنمنٹ کی سیکیورٹی تھی وہ ایک الگ آسپیکٹ ہے. جی ہاں، لیکن جو خود پیپلز پارٹی نے اپنی سیکیورٹی بنائی تھی وہ کہاں اس میں بڑے لیپسز ہیں، بہت سیریس لیپسز ہیں. اور میرا سوال یہ ہے کہ باقی چیزیں تو چھوڑ دیں، پیپلز پارٹی نے ان سیکیورٹی آفیسرز کے خلاف یا انچارجز کے خلاف کیا کارروائی کی جنہوں نے کرمنل نیگلیجنس کا جو ہے وہاں ارتکاب کیا ہے؟ بالکل مظہر صاحب، یہ بھی اور جو سوال تھے، ان سب سوالوں کے آپ کو بھی پتہ ہے جوابات ہیں، اور کمیشن نے بھی دیے ہیں، شکیل صاحب کی کتاب میں بھی ہیں، اور جو کتابیں 1-2 آئی ہیں ان کے اندر بھی ہیں، لیکن اس کا اظہار کوئی نہیں کر سکا. وہ ان قاتلوں کو کون گرفتار کرے گا جو بہت طاقتور ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے جو چودھری اسلم صاحب کے پاس معلومات ہیں کہ محترمہ کو کیا واقعی بیت اللہ محسود نے مارا تھا یا نہیں. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ سوال بار بار اس لیے پوچھے جاتے ہیں کہ کچھ پتہ چل سکے اور آپ کو بھی معلوم ہو کہ سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کیوں ہوئی، قتل کیوں کیا گیا. شکیل صاحب، آپ نے جو سوال افتخار صاحب نے پوچھے، فوٹیج کہاں سے آئی، یہ کیا وہ کیا، بہت ساری ہے.
آپ نے اپنی کتاب میں بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ بے نظیر بھٹو نے آئی بی چیف اعجاز شاہ کو کیوں ملزم نامزد کیا اپنی شہادت سے پہلے، اور آپ نے اس میں لکھا ہے کہ وہ چونکہ قاری سیف اللہ کے ساتھ، اور میرا کمیشن نے بھی یہ لکھا ہے کہ ان کے ساتھ رابطے رہتے تھے. بے نظیر بھٹو نے یہ کہا کہ سیف اللہ اختر اور عمر سعید شیخ کے ساتھ قریبی مراسم تھے، جو دوسری جانب سراغسا ایجنسیاں جو تھیں ان کے پاس بھی ناقابل تردید شواہد موجود ہیں کہ انٹیلیجنس بیورو کے سابق سربراہ اعجاز شاہ ان دونوں شخصیات کے ساتھ گہرے مراسم میں تھے اور انہیں ٹاسک دیا جاتا تھا. یہ جو خبر میں نے بریک کی تھی کہ آئی ایس آئی چیف جا کے ملے انہیں، حیرت یہ ہے کہ وہ جب آئے تو اور کوئی نہیں تھا، رحمان ملک تھے اور بی بی تھی. چودھری صاحب بھی نہیں تھے اس نہیں، ہم نکل گئے. نہیں سب نکل گئے تھے. ناہید خان بھی جلسے کی کوریج سارے چلے گئے دیکھنے کے لیے چلے گئے. سارے چل گئے تھے رات 12 بجے کی. جی جب نہیں جی 2 بجے 2 بجے ملاقات وہ کہیں 2 بجے آئے. جب وہ آئے تو انہوں نے یہ بات اوپن کہی بی بی کو کہ جی یہ آپ کو خطرہ ہے تو آپ نہ جائیں تو بہتر ہے. بی بی نے جواب نہیں دیا. ابھی رحمان ملک صاحب نے فرمایا کہ نہیں جی ہم اتنے بزدل نہیں ہیں، ہم جائیں گے. بی بی جائیں گی اور وہ اسپیچ کریں گی. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ایک ذمہ دار شخصیت آپ کو تنبیہ کر رہا ہے کہ جی آپ خود چل کے آیا تو کم سے کم غور تو کر لیں. تو اس کی بات کا پھر بھی بی بی نے جواب نہیں دیا، وہ اٹھ کے اندر چلی گئیں. تو پھر لیکن وہ روٹین میں اس نے کنونس کیا یا جو بھی کیا وہ تو اب اللہ جانتا ہے کہ وہ یہ اس پلان پہ عمل درآمد رک جاتا اگر بی بی نہ آتی. تو آپ کے سامنے سب کچھ ہے. میں یہ بار بار لوگوں سے پوچھتا ہوں، جیسے ابھی افتخار صاحب نے سوال کیا، بے شمار سوالات ہمارے دماغ میں بھی تھے کہ 5 سال کے دوران رحمان ملک کو کیوں نہیں انویسٹیگیٹ کیا. 34 گواہ ہیں، 34 میں ایسے ایسے نام ہیں جس میں پڑھ کے ہمیں عجیب سا لگتا ہے. اس میں موجود ہیں جی، رحمان ملک کا نام نہیں ہے. تو جب میں نے یہ سٹوری دی وہ سٹوری نہیں لگی تو میں نے انٹرویو کیا رحمان ملک کا. میں نے یہ دریافت کیا، پینل انٹرویو تھا. میں نے ان سے پوچھا، پہلے میں نے سوال نہیں کر رہا تھا لیکن جب میں نے سوال کیا کہ جی آپ بے نظیر بھٹو کے قتل میں انوالو پائے جاتے ہیں، لوگوں کا شبہ ہے، تو آپ کیسے یقین دلائیں گے کہ نہیں. انہوں نے کیمرے بند کر دیے اور رنگ پھک ہو گیا. میں اب آن ریکارڈ ہمیشہ کہتا ہوں کہ مجھے اس سوال کا جواب دیں کہ آپ کیوں نہیں اپنے آپ کو شامل تفتیش کیا جب ہر شخص آپ پہ شک کر رہا ہے. یہ واحد شخصیت ہے جس پہ ہر بندہ شک کر رہا ہے اور انہوں نے ان کا حصہ نہیں بنایا. انہوں نے کسی کو اس کا حصہ نہیں بنایا. کہ ہم رحمان ملک صاحب کو انویسٹیگیشن ٹیم میں انویسٹیگیشن اللہ کرے وہ آئیں اور ڈیبیٹ کریں ہمارے ساتھ کہ جی آپ نے کیوں نہیں کیا. آپ نے کیوں وہ انویسٹیگیشن ٹیم دی جو مشرف کے زمانے میں چلی تھی اور ایک شخص کو بھی تبدیل نہیں کیا بلکہ مشتاق سخیرہ کو تبدیل کر کے اپنی مرضی کا بندہ جو اس وقت باہر بیٹھا ہوا تھا. جبکہ مشتاق سخیرہ کی جو انویسٹیگیشن تھی وہ بڑی اچھی تھی، کافی بہتر، بہت اچھی تھی. 2 دن میں انہوں نے چوہے صاحب آپ نے ایف آئی آر بھی شاید رحمان ملک اور بابر اعوان صاحب کے خلاف شامل کیا ہوا ہے. سپریم کورٹ کے اندر ہے، سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی ہے، ابھی بھی پڑی ہوئی ہے. تو اس میں آپ نے کیا کس بنیاد کے اوپر ایز چیف پروٹوکول وہ جو کسی کا رول تھا نا، کیونکہ میں خود انجرڈ تھا اس لیے میں نے سمجھا کہ میں بھی جا کے ایف آئی آر کرا سکتا ہوں. میرے سامنے ہوا ہے اور ایک سیکشن ہے ہمارا سی آر پی سی کا 154 کہ جو بھی کوئی دیکھتا ہے وہ تھانے جا کے رپورٹ کر سکتا ہے. ایسے ہی میں نے، چونکہ میں زخمی تھا، میں گیا وہاں پہ تو میں نے دی ان کو اپلیکیشن جس میں پرویز مشرف، اعجاز شاہ اور پرویز علی ان کے نام تو بی بی خود دے گی ہوئی ہے تینوں کے. اور جو 15 منٹ بعد سی این این پہ بندہ آ گیا تھا وہ ان کا کہ ہمیں ای میل آئی تھی کہ اگر مجھے سیگل بھی تھا اور بندے شامل ہوں گے. بلیٹزر بھی تھا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ 18 کو بی بی پہ کراچی حملہ ہوتا ہے، 19 کو وہ خود تھانے جا کے بیٹھ جاتی ہے اور وہاں پہ جا کے اپلیکیشن دیتی ہے کہ میرے بیٹے تھے، میرے بھائی تھے، میرے بزرگ تھے، میرے کارکن تھے، مارنے مجھے آئے تھے، مارے یہ گئے، لہذا یہ ایف آئی آر کاٹو، یہ بندے مارنے والے ہیں. ان میں بھی ان کے نام ہیں. وہ ایف آئی آر انہوں نے نہیں کی. بی بی کورٹ گئی، کورٹ سے آرڈر ہوا اور ایف آئی آر موجود ہے وہاں پہ سیکنڈ اس واقعہ کی. اس پہ آج تک کچھ نہیں ہوا. نہ 18 اکتوبر کے واقعے کے اوپر ہوا، کچھ نہیں آج تک. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے دوران بھی نہیں ہوا. ایون جو اعجاز شاہ ہے وہ ننکانے سے ہمارا ٹکٹ ہولڈر تھا پارٹی کا الیکشن میں. یہ جو وہی ڈی جی آئی بی یہ ننکانے کا ہے نا، شیخو پور کا. اچھا، یہ وہ کینڈیڈیٹ تھا وہاں. اچھا، بیت اللہ محسود کا بھی میں اس سے پہلے کہ افتخار صاحب کے پاس ہوں، بیت اللہ محسود کا مسئلہ یہ ہے کہ جنرل بابر بی بی کے این آر او کی وجہ سے ناراض تھا کہ آپ نے کیوں کیا. ہم پشاور گئے ہیں، 14-15 نومبر کا واقعہ ہے یہ. تو راستے سے اس کو لیا گیا ہے، بی بی نے لیا اس کو نوشہرہ سے. ہم نے بی بی کے ساتھ بٹھایا جنرل نصیر اللہ بابر صاحب کو. تو آہستہ آہستہ جاتے جاتے پھر گئے ہم ارباب رحیم، وہ جو ہے نا آسمار باب اور آسمار باب، تو ارباب جہانگیر جو ہے ان کے گھر ٹھہری جا کے بی بی. ارباب بھی باہر چلا گیا، ناہید خان بھی ایک میٹنگ ہونی تھی وہاں، اس کا ارینجمنٹ کر رہی تھی.
بابر صاحب تھے, اس کی بیوی تھی آسما, اور ساسما بیٹھی ہوئی تھی بیوی کے ساتھ, جنرل صاحب تھے اور میں پیچھے کھڑا تھا جیسے ہماری ڈیوٹی تھی. تو جنرل صاحب نے بات کی اس سے, بیت اللہ مسعود سے, پشتو میں کرتے رہے, 8-10 منٹ بات کی انہوں نے. پھر اس نے کہا کہ میں آپ کی بہن سے آپ کی بات کراتا ہوں. پھر بی بی سے بات کی, بی بی نے کہا کہ آپ ہمیں مارے ہیں, آپ ہمیں دھمکی دیتے ہیں. اس نے کہا نہیں, ہم عورتوں پہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھاتے. یہ بیت اللہ مسعود اور محترمہ بے نظیر بی بی نے بھٹو اسپیکر آن کیا ہوا کی تھا, ٹیلی فون کال ہوئی, کال تھی, اوپن کیا ہوا تھا, بی بی نے اسپیکر آن کیا ہوا تھا, یہ نہیں کہ خود سن رہی تھی, آن تھا, جنرل صاحب بھی آن کر کے سن رہے تھے. اس کے بعد اس نے کہا کہ بھٹو صاحب جو تھے قائد اعظم کے بعد دوسرے لیڈر تھے جو ہمارے علاقے میں آئے, ہمارے بزرگوں کے ساتھ بیٹھے اور 5-6-7 گھنٹے انہوں نے بتایا یہاں پہ, اور جاتے جاتے بہت کچھ دے گئے. اور آپ کی دونوں گورنمنٹوں میں ہمیں بہت کچھ ملا ہے, اگر آپ دوبارہ آئیں گی تو آپ ہمیں دیں گی, ہم آپ کو کیوں ماریں گے, آپ ہماری بہن ہیں, عورتوں پہ ہم نہیں ہاتھ اٹھاتے. یہ میرے سامنے بات ہوئی ہے, اس لیے میں کیسے مان لوں کہ وہ شامل ہے اس میں. افتخار صاحب, بزر صاحب, میں معذرت چاہتی ہوں, بریک لینی ہے ایک فوری, اور اس فوری بریک کے بعد میں آپ دونوں کے پاس آؤں گی کہ یہ جو گفتگو تھی اس کا کیا مطلب ہے, اور پھر اگر پیپلز پارٹی اب بھی بے نقاب نہیں کرتی ہے اور جنرل مشرف سمیت جن پہ بھی الزام ہے ان کو, تو پھر اس کا کیا فائدہ ہوگا, اس پارٹی کا کیا فائدہ ہوگا. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور افتخار صاحب, آپ نے چوئی صاحب کی بھی بات سنی ہے, آپ کیا کہیں گے, پیپلز پارٹی نے کیوں اس بات سے اعتراض برتا کہ انویسٹیگیشنز ہوں اس معاملے کی, اس قتل کی؟ میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو ورکر ہیں وہ تو صاحب ظاہر بہت جذباتی ہیں اور ان کا بہت بڑا لاس ہوا ہے, اور پیپلز پارٹی کو لاس ہوا ہے, اور پھر پاکستان کو ایک بہت بڑا لاس ہوا ہے جو ہم ریلائز نہیں کرتے. وہ یہ ہے کہ وفاق کی سطح کا کوئی لیڈر نہیں رہا پاکستان میں, اور وفاقی سطح کا لیڈر ہونا بہت ضروری ہوتا ہے ایک وفاق کی کامیابی کے لیے. اور پاکستان پیپلز پارٹی 5 سال اقتدار میں رہی, وہ ان سے ہم جب سوال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے پہ بہت سارے دباؤ تھے, ان دباؤ کی وجہ سے ہم اس نتیجے پہ نہیں پہنچے. لیکن مدر صاحب نے بہت اچھی بات کی اور بالکل صحیح بات کی کہ باہر کے بندوں کو بلا کے لوگوں کو متاثر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا. اس کی جو انویسٹیگیشن تھی وہ کرمنل انویسٹیگیشن ہوتی, وہ نہیں ہو سکی, فوجداری مقدمات کے تحت نہیں. بالکل صحیح بات ہے جی سر. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اکٹھی ہو سکتی تھی اور آج بھی اکٹھی ہو سکتی ہیں, لیکن وہ صرف بے نظیر کی شہادت کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. غالباً وہ اس جھگڑے میں نہیں جانا چاہتے, کیونکہ جس طرح آپ کے 2 پارٹیسپینٹ بڑے واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اس کی گہرائی میں جاتے ہیں تو ان کے جو ساتھی ہیں بہت قریبی, وہ شاید پھر وہ بھی ہیں, دوسرا اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی ہیں. جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کا نام بہت آیا ہے, ان پہ مقدمہ درج ہے. اعجاز شاہ صاحب کا نام آتا رہا ہے. ہر ریٹائرڈ آدمی کا نام آپ ڈال سکتے ہو, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر جنرل پرویز مشرف کا اس میں قتل میں کیس ڈال بھی دو گے تو وہ کیا ہوگا, 109 کا بیٹر ہی ہوگا نا. تو ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد 109 کی جو سزا ہے نا, غالباً اتنی گہری نہیں مزہ صاحب, کیا پیپلز پارٹی کو یہ بات نہیں پتا, پیپلز پارٹی کو یہ بات نہیں پتا کہ ان کا ورکر ان سے انوائڈ ہے, ان سے ناراض ہے کہ بی بی کے قاتل جو ہیں وہ نہیں پکڑے جا سکے, تو کیا آپ کیا کہیں گے, وہ کس طرح سے لوگوں کو جواب دیں گے؟ دیکھیے, ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے. اگر پرواہ ہوتی تو 5 سال میں بہت چیزیں ہو سکتی تھیں. دیکھیے, میں آپ کو بالکل ایک بات برملا بتاؤں. جس زمانے میں ایف آئی اے اس کیس کو انویسٹیگیٹ کر رہی تھی, اس زمانے میں ایف آئی اے کے ایک انویسٹیگیٹر سے میری بات ہوئی تھی. انہوں نے کہا 3 لوگوں نے ہمارے پرفارما کا جواب نہیں دیا. ان میں ایک رحمان ملک صاحب تھے جو اس وقت انٹیریئر منسٹر تھے, ایک پرویز الہی صاحب نے جواب نہیں دیا, اور ایک پرویز مشرف صاحب نے جواب نہیں دیا. اور ان تینوں کو ہم نے وہ پرفارما بھیجے تھے. باقی لوگوں نے, مخدوم امین فہیم نے, اعجاز شاہ نے, صفدر عباسی, ناہید خان, ان سب نے ان پرفارما کے جواب دے دیے. انہوں نے ریفیوز کر دیا تھا کہ وہ جواب نہیں دیں گے. بعد میں کچھ اور ڈیولپمنٹ ہوئی. دوسری بات یہ کہ 18 اکتوبر کی جو بے نظیر کا لیٹر تھا, اس میں انہوں نے پلانرز کی نشاندہی کی تھی کہ پلانرز کو دیکھا جائے, فائنانسرز کو دیکھا جائے, ایگزیکیوٹرز کو دیکھا جائے. جن کے نام لیے انہوں نے, ان میں سے ایک پیپلز پارٹی کے علائے بن گئے, ایک کو ریڈ کارپٹ ریسیپشن دے کے فیئرویل دی گئی, اور باقی جو کیس تھا, اب یہ جو کیس اس وقت اڈیالہ جیل میں چل رہا ہے, آپ مجھے بتائیں
اتنے سالوں میں پیپلز پارٹی کے کتنے رہنما اس کیس کی ہیئرنگ سننے گئے ہوں؟ کوئی بھی باقی تو نہیں، چیزیں ایسا ہی ہے۔ چھوڑ دیں۔ ایک دفعہ بھی نہیں گئے، ایک دفعہ بھی نہیں گئے۔ اس کی ہیئرنگ تک سننے نہیں گئے، تو پیپلز پارٹی انٹرسٹڈ ہے ہی نہیں بے نظیر کے کیس کی انویسٹیگیشن میں۔ اچھا میں یہ بالکل صرف بالکل وہ ہے، پولیٹیکلی سلوگنز بناتے ہیں، صرف اس کو اس اور خون کے بہت سی اوپر جو ہے وہ چیزیں ایسی سیاست ہیں ہو جو رہی مجھے ہے۔ پتا ہے جو اس وقت میں نہیں بتانا چاہتا۔ صحیح۔ شکیل انجم صاحب اگر آپ یہ زیادتی مختصراً ہے۔ کہیں کہ بتا کون دیں۔ مصعب بتا دیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا سر، لیکن میں آخری سوال پوچھ لوں یہ شکیل ریکویسٹ انجم ہوگی کہ بتائیں، آپ ضرور پتہ ہے تو ضرور بتائیں۔ بتائیں ہمیں، ناظرین بھی جاننا چاہیں گے۔ دیکھیں یہ ابھی کیونکہ اب آپ کے پاس ٹائم کم ہے، میں پھر کسی اس میں اگر آپ کل پرسوں میں رکھیں گے تو ضرور بتا دوں گا اس میں، لیکن ایک فیڈرل منسٹر